बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 1 अप्रैल बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे राना सनाउल्लाह की दरख्वास्त ज़मानत पर लाहौर हाई कोर्ट में बड़ी अहम समाअत हुई है। मैं आज इस समाअत को इसलिए भी अहम समाअत कहता हूँ कि ये 1 घंटा समाअत हुई है और इसमें जो राना सनाउल्लाह के वकला हैं उन्होंने बड़ी डिटेल जो आज बहस की है और उनके ख़िलाफ़ जो केस था ANF का मंशियात फ़रोशी का जो केस था, आज उस केस को अपने दिफा में अदालत में पेश किया और उसकी बुनियाद पर आर्गूमेंट्स दिए और उसकी बुनियाद पर और उनका जो केस था, आज जो आर्गूमेंट्स थे, जो आज की कार्रवाई थी, उसका अगर क्रैक्स आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि वो ये कहते थे कि जब हमारे ख़िलाफ़ केस एक बना हुआ है कि आपने मंशियात फ़रोशी के धंधे से ये इतने असासे बनाए या नाजायज़ जायदादें बनाई, तो उसके बाद फिर वही जायदादें हम करप्शन से कैसे बना सकते हैं। ये केस था राना सनाउल्लाह का और बड़े तरीके से वो टैकल कर रहे थे। लेकिन मामला इतना आसान भी नहीं है और राना सनाउल्लाह के वकला को भी पता है कि मामला इतना आसान नहीं है। वो कहानियाँ ज़रूर सुनाते हैं लेकिन कहानियों में ज़रूरी नहीं है कि हर कहानी वो उनकी सही जगह पे जाके लगे। मामला ऐसा नहीं होता। असल में इनके ख़िलाफ़ जो केस क्या है और आज की बहस क्या है और आज का फ़ैसला क्या है, वो डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये 2 रुकनी बेंच है। जस्टिस असद जवेद घुराल साहब और जस्टिस सरफराज डोगर साहब। जस्टिस सरफराज डोगर साहब की सरबराही में बेसिकली ये बेंच काम कर रहा है। ये नैब के स्पेशल केसेस हैं। इसमें 2 आज दरखास्तें थीं। एक तो आर्टिकल 199 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत एक दरख्वास्त फाइल की गई थी अब जो गिरफ़्तारी से बचने के लिए कि एप्रीहेंशन ऑफ अरेस्ट है मुलज़िम को, इसलिए गिरफ़्तारी से रोका जाए नैब को। दूसरी तरफ जो अदालत में केस था वो राना सनाउल्लाह की दरख्वास्त थी कि मेरी बीवी, मेरे दामाद और मेरी बेटी के असासे मुंजमद किए गए हैं चेयरमैन नैब की तरफ से, जो कि गैर कानूनी है। उनके पास सिरे से कोई अख्तियार ही नहीं है कि वो हमारे असासे मुंजमद करे। उसको भी उन्होंने चैलेंज किया हुआ है और ये दरख्वास्त भी आज अदालत में इस पर भी समाअत हुई। पहले तो क्योंकि जो फैसल रज़ा बुखारी साहब हैं, जो प्रोसिक्यूटर थे नैब के, जिनके बारे में कल बड़े सख्त रिमार्क्स दिए थे ऑनरेबल बेंच ने, आज वो अदालत में पेश हुए और उन्होंने अपनी मेडिकल रिपोर्ट अदालत में सबमिट करवाई और अदालत को बताया कि मैं इंतहाई अलील हूँ और मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं बहस कर सकूँ। तो अदालत ने कहा आप खड़े रहें, आप पहले इनकी बहस सुने, आपका हिसाब हम बाद में करेंगे कि आपका क्या करना है, आप खामोश होकर खड़े रहे। और अदालत क्योंकि कल भी बड़ी नालान थी और मैंने आपको बताया था कि जो नैब के प्रोसिक्यूटर्स का रवैया था वो समझ से बालातर था। यही फैसल रज़ा बुखारी एक वक्त था कि जब उछल कर इन लोगों के ख़िलाफ़ बहस करता था और आज वो क्यों सहमा हुआ है, कहाँ पर जाके मामलात ख़राब हुए हैं, वो डिटेल्स भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अमजद परवेज़ साहब, अब ये जोड़ी जो है अमजद परवेज़ एडवोकेट साहब और आज़म नज़ीर तारड़ साहब, जो मेरिट पर बहस है वो अमजद परवेज़ साहब करते हैं और साथ उसमें थोड़ा थोड़ा जो है वो जो आज़म नज़ीर तारड़ साहब हैं वो भी अपना हिस्सा डालते हैं और वो भी जो है वो उसमें ऐड करते हैं चीज़ें। अमजद परवेज़ साहब ने अदालत में बहस शुरू की तो उनका जो आज का जो केस में बहस का जो पॉइंट था वो था, उन्होंने पहले अदालत को बताया जनाब कि इस तारीख को मुलज़िम को गिरफ़्तार किया जाता है और इनके ख़िलाफ़ 9C का एक मुकदमा दर्ज किया जाता है। कंट्रोल ऑफ नारकोटिक जो एक्ट है उसके तहत मुलज़िम के ख़िलाफ़ एक मुकदमा दर्ज किया जाता है। जब मुलज़िम के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज होता है, मुलज़िम गिरफ़्तार हो जाता है, पहले फ़िज़िकल रिमांड लिया जाता है। फ़िज़िकल रिमांड के बाद मुलज़िम को अदालत जो है वो जुडिशल पर जेल भेज दिया जाता है और लंबा अरसा मुलज़िम जेल में रहता है। उस दौरान जब इंटरम चलान अदालत में सबमिट करवाया गया तो इंटरम चलान की जो तहरीर थी वो अमजद परवेज़ साहब ने कहा कि मैं अदालत को पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। जज साहब ने कहा, जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने, कि आपका केस कुछ और है, आपके ख़िलाफ़ एलिगेशन है आमदन से ज़्यादा असासा जात का, आप क्यों मामला ANF की तरफ लेकर जा रहे हैं, उस फाइल का इस फाइल से क्या ताल्लुक़ है, आप क्यों 2 चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं, आप हमें क्यों वो चलान सुना रहे हैं और चलान की बातें और तहरीर क्यों सुना रहे हैं। उन्होंने कहा जनाब हमें इजाज़त है, वो इससे बड़ा रेलिवेंट है और हम अदालत में ये साबित करेंगे कि वो रेलिवेंट है। उन्होंने वो पैरा सुनाया जिसमें राना सनाउल्लाह का बयान लिखा हुआ था कि जनाब मैं एक मुतवस्सित तबके से बिलोंग करता हूँ और मैंने सियासत में जब मैं आया तो मैंने देखा कि सियासत में तो बहुत पैसा लगता है और मैंने देखा कि मुख्तलिफ़ जमातों के लोग हैं वो मुख्तलिफ़ नाजायज़ ज़राए से पैसे बनाते हैं। जब मैंने देखा तो मुझे ये लगा कि हाँ, पैसे के बगैर मैं सियासत नहीं कर सकता और जो पैसा है आसानी से कमाया जा सकता है वो मंशियात फ़रोशी का धंधा है, इसलिए मैंने मंशियात फ़रोशी का धंधा शुरू किया। फैसलाबाद में फ़लाँ डीलर थे जिनको मैं मंशियात प्रोवाइड करता था, वो आगे बैरून मुल्क भिजवाते थे।
اسی سے میں نے گھر خریدا ہے، اسی سے میں نے پراپرٹیز خریدی ہیں، اسی سے میں نے میرے اکاؤنٹس میں پیسے آئے ہیں، میرے اکاؤنٹس بھرے ہوئے ہیں، بیوی بیٹی داماد کے اکاؤنٹس بھرے ہوئے ہیں، اور اسی سے میں نے اپنی سیاست کی ہے۔ اور یہ صرف میں نہیں کہہ رہا تھا، میں نے دیکھا کہ باقی جماعتوں کے بھی بڑے بڑے لوگ ناجائز ذرائع سے اربوں روپے کما رہے ہیں، تو پھر میں نے بھی کہا کہ اس کا مطلب ہے کام تو یہ اچھا ہے، اور میں نے بھی شروع کر دیا۔ یہ عدالت میں رانا ثناءاللہ کا بیان پڑھ کر سنایا۔ عدالت نے کہا اس سے آپ کیا مراد کیا لینا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جناب ہمارا کیس یہ ہے، رانا ثناءاللہ کا بیان شامل کیا جاتا ہے چلان میں، اور چلان میں تفتیشی یہ لکھتا ہے، جو اے این ایف کا تفتیشی تھا وہ جب کنکلیوڈ کرتا ہے، اپنی فائنڈنگز دیتا ہے، اس میں وہ یہ لکھتا ہے کہ ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ باقی ملزمان بھی اور مرکزی ملزم رانا ثناءاللہ گنہگار پائے گئے ہیں، اور ثابت ہوا ہے کہ اس کے خلاف یہ جو اثاثے ہیں یہ سارے منشیات فروشی سے بنائے گئے ہیں، اور اس نے یہ منشیات فروشی کا دھندا کر کے یہ سارا کچھ بنایا ہے۔ یہ جناب جو سیکشن ہے اے این ایف کا، اے این ایف کے قوانین ہیں، اے این ایف کے ان قوانین کے تحت ہمارے سارے اثاثے منجمد کر دیے گئے، اور اے این ایف نے ایک خط لکھا اور ایک درخواست بھیجی چیئرمین نیب کو، جس کی بنیاد پر چیئرمین نیب نے ہمارے جو جتنے اثاثے تھے، حتیٰ کہ میرا جو سیلری اکاؤنٹ تھا جو مجھے پارلیمنٹ سے تنخواہ آنی ہوتی تھی وہ بھی بند کر دیا گیا، اور میری بیوی، میری بیٹی، میرے داماد کا اکاؤنٹ بھی بند کر دیا گیا، ان کے نام پر بھی پراپرٹیز بند کر دی گئیں، منجمد کر دی گئیں۔ تو میرے ساتھ تو بڑی زیادتی ہو گئی۔ اب ایشو یہ ہے، ایک وفاقی ادارہ ہے اے این ایف، ایک وفاقی ادارہ اے این ایف جب میرے خلاف تحقیقات کر رہا ہے، ایک معاملہ سب جوڈیس ہے، ایک معاملہ عدالت میں پینڈنگ ہے، عدالت نے دیکھنا ہے آیا یہ جو اثاثے ہیں رانا ثناءاللہ کے، کیا یہ منشیات فروشی کے دھندے سے بنائے گئے ہیں یا نہیں بنائے گئے۔ اگر تو عدالت میں یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے اے این ایف کہ یہ منشیات فروشی کے دھندے سے بنائے گئے ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کرپشن سے نہیں بنائے گئے تھے، وہ منشیات فروشی سے بنائے گئے تھے، اور اس کی جو جورسڈکشن ہے، دائرہ اختیار ہے، وہ نیب کا نہیں ہے۔ نیب اس معاملے میں کیسے انٹرفیئر کر سکتا ہے جب ایک وفاقی ادارہ انہی اثاثوں سے ریلیٹڈ انکوائری کر کے، مقدمہ درج کر کے، چلان جمع کروا کے، معاملہ عدالت میں پینڈنگ ہے، ٹرائل چل رہا ہے، ایسے معاملے میں انہی اثاثوں پر یہ آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس کیسے بنا سکتے ہیں؟ یہ بھی ایک وفاقی ادارہ ہے۔ تو کیا یہ وہ نہیں ہے جو آرٹیکل 13 ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے، جس میں کہا گیا ہے کہ نہ کسی کو ایک اوفینس میں 2 دفعہ سزا دی جائے گی، نہ ایک ہی وقوعے میں 2 دفعہ پروسیکیوٹ کیا جائے گا، یہ ہمیں ڈبل پروسیکیوٹ کیا جا رہا ہے۔ اے این ایف ہمارے خلاف الگ کیس چلا رہی ہے، جبکہ جو دوسری نیب ہے وہ ہمارے خلاف الگ انکوائری لے کر بیٹھا ہے۔ اس لیے ہم عدالت میں آئے کہ جناب ہمیں معافی دی جائے، ہمارا کیا قصور ہے، کیوں ہمارے خلاف 2 کیسز چلائے جا رہے ہیں۔ عدالت نے استفسار کیا، عدالت نے بڑا اہم سوال پوچھا، اور عدالت کا سوال یہ تھا کہ آپ کے خلاف جو نیب انکوائری، اس میں 2 چیزیں ہیں۔ ایک تو آپ نے اپنے اثاثے چھپائے ہیں، بطور پبلک آفس ہولڈر آپ وزیر قانون بھی رہے ہیں، آپ ایم پی اے بھی رہے ہیں، اب آپ ایم این اے بھی ہیں، آپ نے کاغذات نامزدگی بھی جمع کروائے، آپ نے ایف بی آر میں اپنے ٹیکس ریٹرن بھی جمع کروائی، آپ نے اپنے ڈاکومنٹس سارا کچھ آپ مختلف اداروں کو دیتے رہے۔ جو اثاثے آپ کے پکڑے گئے وہ اثاثے آپ نے شو نہیں کروائے تھے، وہ ڈکلیئرڈ نہیں تھے، وہ جو ہے وہ ڈکلیئر کیے ہوتے تو پھر معاملہ کچھ الگ تھا۔ اب آپ کے خلاف کیس یہ ہے کہ آپ کے اثاثے جو ہے، آمدن آپ کی اتنی تھی، اثاثے آپ کے یہاں تھے، آمدن آپ کی 100 روپے کی تھی، اثاثے آپ کے 1 کروڑ روپے کے تھے، اور آپ پبلک آفس ہولڈر تھے، آپ کاغذات نامزدگی جمع کرواتے تھے۔ آپ نے بتانا گوارا ہی نہیں کیا کہ یہ آپ کے جو آمدن سے زائد اثاثے ہیں یہ کہاں سے آئے ہیں۔ یہ تو کیس آپ کے خلاف اے این ایف نے بنایا ہے، اور یہ ان کا موقف ہے، آپ تو اس کو تسلیم نہیں کرتے، آپ تو اس کو ریفیوز کرتے ہیں، آپ تو اس کو ڈینائی کرتے ہیں، لیکن پھر کہیں سے تو یہ اثاثے آئے ہیں، کیونکہ آپ نے بطور سیکشن 9 جو ہے نیب کا، آپ پبلک آفس ہولڈر تھے، آپ نے مس یوز آف اتھارٹی کی، اور جو شخص اگر وہ اے این ایف کے منشیات، اگر اس کا مقصد نجائز ذرائع سے آمدن تھا، تو جب وہ پبلک آفس ہولڈر ہوگا کیا اس نے کچھ نہیں کیا ہوگا؟ کیا وہ وہاں حاجی بن کر بیٹھا رہا ہوگا اور اس نے کہا ہوگا کہ کیونکہ میرا جو معاملہ ہے یا میرے جو پیسے ہیں وہ وہاں سے آ رہے ہیں منشیات فروشی کے دھندے سے، اور یہاں میں وزیر قانون بنا رہا ہوں، میں ججوں کو ٹرانسفر کروں، میں پروسیکیوٹر لگاؤں، میں اسپیشل عدالتوں کی جج لگاؤں، کچھ کروں، اور یہاں میں پیسہ نہ کماؤں؟ اور یہ ہو سکتا ہے کہ ایک بندے کو جس کو لت لگی ہو اور وہ ایک
معاملے میں نجائز ذرائع سے پیسے کما رہا ہو پھر دوسرے سے نہ کمائے، تو یہ تو بیسیکلی بات سمجھ آنے والی نہیں ہے۔ لیکن اب یہ عدالت کو ٹیکنیکل گراؤنڈ پر جو ہے وہ گھما رہے ہیں جو وکلاء تھے رانا ثناءاللہ کے، رانا ثناءاللہ خود بھی کھڑے تھے، ان کے ساتھ رانا ارشد جو ایم این اے ہیں وہ بھی عدالت میں موجود تھے۔ عدالت میں انہوں نے اپنے جو پوری بحث ہے وہ ایک ہی پوائنٹ پر تھی کہ جب ایک وفاقی ادارہ کہتا ہے کہ یہ اثاثے جو منشیات فروشی سے بنائے گئے ہیں اور ابھی معاملہ سب جوڈس ہے، تو دوسرا وفاقی ادارہ انہی اثاثوں سے ریلیٹڈ کیسے انکوائری کر سکتا ہے۔ یہ ہے پورے کیس کا کرکس۔ اب اس میں جو معاملہ ہے اس میں ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ جناب انہی اثاثوں سے ریلیٹڈ چیئرمین نیب کو درخواست دی جاتی ہے اے این ایف کی طرف سے، اے این ایف سارے اثاثے منجمد کر دیتا ہے، جس میں بعد میں ہم نے اے این ایف عدالت سے اپنا جو سیلری اکاؤنٹ تھا وہ بڑی مشکل سے بحال کروایا، باقی ابھی سارا کچھ بند پڑا ہے۔ ہمارا یہ بھی جو دوسری درخواست اس میں یہ موقف ہے کہ چیئرمین نیب کے پاس اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ اثاثے منجمد کرتا، ایک جو اس نے اثاثے منجمد کیے ہیں اس کو ختم کیا جائے اور ڈائریکشن دی جائے کہ ہمارے اثاثے جو ہے وہ جو منجمد کیے جانے کا آرڈر ہے وہ ختم ہو۔ دوسری طرف عدالت کو یہ کہا گیا کہ چیئرمین، اب یہ بات آپ یاد رکھیں، اے این ایف عدالت کا یہ جو ہے وہ آرڈر آ چکا ہے، یہ حکم جاری ہو چکا ہے، جو اثاثے منجمد کیے تھے چیئرمین نیب نے ان کو جو ہے وہ ویریفائی کر دیا ہے اے این ایف عدالت نے، اور جب وہ عدالت نے اے این ایف نے کر دیا تو اب وہ آپ اس اسپیسیفک آرڈر کو چیلنج کریں گے، نہ کہ آپ چیئرمین نیب کے خلاف ریٹ کریں گے۔ یہ معاملہ جو ہے چاہے وہ انلیگل آرڈر تھا چیئرمین نیب کا، لیکن اس کی بنیاد پر اے این ایف عدالت کا فیصلہ آ گیا۔ اب آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ سارا معاملہ ایسے نہیں چلے گا؟ ایک تو ان کی یہ درخواست تھی اور دوسرا ان کی یہ بحث تھی، دونوں بحثیں مکمل ہوئیں۔ ملزم کی طرف سے فیصل رضا بخاری صاحب نے کہا جناب کہ میں بیمار ہوں، میں آج بحث نہیں کر سکتا۔ عدالت نے کہا بھی آپ بحث کریں یا نہ کریں، ہم نے معاملہ ڈیسائیڈ کرنا، بڑے عرصے سے یہ معاملہ چلتا آ رہا ہے۔ ویسے ایک بات ہے کہ بڑے ریلیکس ہے اس وقت رانا ثناءاللہ اور ان کے وکلاء، اور وہ کبھی بھی ایسے نہیں ہوتا تھا کہ وہ خود بحث کرنا چاہیں اور خود اس معاملے کو وائنڈ اپ کروانا چاہیں۔ اب ان کا کہیں نہ کہیں مائنڈ ریلیکس ضرور ہے، یا ان کو اپنے جو ان کی گراؤنڈز آف بیل ہے یا ان کا جو نالج ہے اس پر اب بڑا یقین ہے کہ اب ان کی بیل ہو جانی ہے، تبھی وہ اس معاملے میں وہ ایکٹیو ہو گئے ہیں۔ اور نیب سلو ہو گیا ہے، نیب کو کس نے سلو کیا ہے یہ بھی اب اللہ جانتا ہے، اور جو ان کو کس نے ایکٹیو کیا ہے، جو ہمیشہ بہانے بازی کرتے، جنہوں نے پچھلے 2 سال میں اے این ایف عدالت میں فرد جرم عائد نہیں ہونے دی، وہ بیل میں انہوں نے بغیر عدالت کی اجازت سے آج بحث بھی مکمل کر دی۔ جو بھی معاملہ ہے یہ تو ہمیں 5 اپریل کو سمجھ آ جائے گا۔ 5 اپریل کمنگ منڈے عدالت نے کہا ہے نیب کو کہ آپ نے بحث کرنی ہے، آپ کا فیصل رضا بخاری بحث کرے یا کوئی اور بحث کرے، 5 اپریل کو آپ بحث کریں یا نہ کریں، عدالت آپ کو آخری موقع دے رہی ہے۔ عدالت نے 5 اپریل کو ملزم رانا ثناءاللہ کی درخواست منظور کر لینی، منظور نہیں کرنی، عدالت نے ڈیسائیڈ کر دینی ہے، فیصلہ سنا دینا ہے۔ تو اب 5 اپریل کو دیکھتے ہیں کہ رانا ثناءاللہ کو جو ایک ایکسٹرا آرڈینری ریلیف ہے پری اریسٹ بیل میں کیا ان کو ملتا ہے نہیں ملتا، نیب کا کیا کردار رہتا ہے۔ آپ کو ساری چیزیں ہم سمجھاتے اس لیے ہیں کہ آپ کو ہماری گفتگو سے پتہ چل جاتا ہے کہ کہاں کہاں کیا ہو رہا ہے، اور آگے آپ سمجھدار ہیں، آپ ساری چیزوں کو جانتے ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔